बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और कोहिनूर के स्टूडियो से खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन राह फलाह के साथ इस दुआ के साथ हाजिर हुआ हूँ एक मरतबा फिर कि अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे, आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो हमारे मुआशरे का अहाता करता है। मुआशरा कौमों का अक्कास होता है और कौमों की तारीख़ सुनहरी हरूफ में या फिर उन हरूफ में लिखी जाती है जिनका तज़किरा करना यहाँ मुनासिब ना होगा। आज मुझे भी इस मुआशरे का फ़र्द होने के नाते अपने मुस्तक़बिल से, अपनी औलाद के मुस्तक़बिल से, अपनी नस्लों के मुस्तक़बिल से, अपने मुल्क के मुस्तक़बिल से वही रिवायत है, वही मोहब्बत है, वही गरज़ है जो इससे पहले मेरे आबा को थी और जिनके कारनामों पे हम फ़ख्र भी करते हैं। लेकिन आज के इस मुआशरे में मैं देखता हूँ तो मिसाली मुआशरा बनने के हम कहीं बहुत दूर हम दिखाई दे रहे हैं, करीब करीब हम नहीं दिखाई देते। झूठ हमारे दरमियान है, बहतानबाजी हमारे दरमियान है, फ़रेब हमारे दरमियान है, करप्शन हमारे दरमियान है, घरों में नाचाकियाँ हमारे दरमियान हैं, तलाक़ें हमारे यहाँ इस वक्त जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, दीन से दूरी हमारे दरमियान बढ़ चुकी है। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं इसके अलावा भी जिस पे अगर मैं बात करना शुरू करूं तो शायद महीनों लग जाएं और वो मौज़ूआत ख़त्म ना हो। लेकिन आज जो उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवाने से पहले सिर्फ़ एक जुमला जो है वो कहना चाहूँगा कि मुआशरती बिगाड़ के असबाब और उनका इस्लामी हल। क्या हमने अपने इन मुआशरती बिगाड़ जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, हमने साइंटिफिक बुनियादों पर उनका हल ढूंढा? अच्छी बात है, जदीद दौर के साथ चलना चाहिए। लेकिन इस्लाम, साइंसदान जो कुछ खला में इस वक्त और कायनात में ढूंढ रहे हैं या निकाल रहे हैं उसका मंबा वो कुरान पाक को करार देते हैं। क्या हमने वो किताब इलाही जो ताकों पे सजी हुई है, जो बेटी जब रुखसत होती है उसके सर पे रखा जाता है, जिस पे हम कस्में उठाते हैं, जिस पे हम सिर्फ अपने वक्त के मुताबिक उसको सामने लेकर आते हैं, क्या हमने उस किताब से रुजू किया? ये आज का एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल की रोशनी में जो हमारे माशरती बिगाड़ हैं उनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मुबारक मुझे याद आ रहा है कि जब दीन मर्द तक आता है तो वो घर की दहलीज तक आता है, लेकिन जब दीन घर की औरत तक पहुंचता है तो वो फिर 7 नस्लों तक ट्रैवल करता है। क्यों हम अपने आबा की इन बातों से दूर हुए हैं और उनके इन अहकामात को हमने कहीं पसे पुष्ट डाल दिया है? सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही मुतबरक और रूहानी हस्ती अल्लामा पीर अनीस गफूरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपको पीर साहब मैं खुशामदीद कहता हूँ आज की इस ट्रांसमिशन में। आपके साथ बहुत ही साहिब इल्म हस्ती और एक ऐसी शख्सियत जो कौम के मौसिन भी हैं, प्रोफेसर मोहम्मद नईम घुमन साहब गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज लाहौर से हमारे तशरीफ़ फरमा हैं। आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ मेरे साथी एंकर भी और बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत और दुनिया भर में आलम इस्लाम की खिदमत के हवाले से नौजवान नस्ल में मकबूल तरीन जनाब अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लामा साहब, आपको भी आज के मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो पीर साहब मैं आपकी जानिब भी आना चाहूँगा। झूठ जिसे बुराइयों की जड़ कहा गया है और एक मुसलमान जो कलमा गो है और कलिमा हक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दावा करते हैं कि हम हक परस्त हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो 99% हमें झूठ दिखाई देता है। हम सच क्यों नहीं बोलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुहतरम वक़ास अज़ीज़ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से मुझे और वक़ास भाई की वसातत से इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। चूँकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अनवर पे नाजिल होने वाली लारैब किताब कुरान करीम में रब कायनात ने अलल ऐलान फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो पता ये चला कि इस्लाम के साथ इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। अब हमारा मसला और अलमिया ये है कि हम जिस माशरे में सर्वाइव कर रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, वहाँ की बुनियादी झूठ पे रखी जा चुकी हैं। हमारा कारोबार झूठ पे है, हमारे रहन सहन झूठ पे, हत्ता कि हमारी कैफियत ये है कि हमने अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ जो मामलात रखे हैं वो भी झूठ पे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा ये माशरा रोज़ बरोज़ तनज़ली का शिकार होता जा रहा है। इसकी बेहतरी के लिए सबसे पहली कोशिश तो ये है कि हर इंसान को अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए। जिस वक्त हर इंसान अपनी ज़ात के ऊपर ये मामलात करेगा तो ये माशरा खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चलता चला जाएगा। चूँकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त इस माशरे में तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया जानती है कि वो अरब माशरा जो था वो झूठ और यानी दरोग गोई का, यानी आप ये कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर वो मरकज़ था।
اس پورے معاشرے کے اندر سچ کا نام و نشان کہیں نہیں ملتا تھا۔ وہاں پہ ایک خدائے وحدہ لا شریک نے ایک چراغ، ایک سورج روشن کیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، کہ جنہوں نے اپنی ذات سے سچائی شروع کی، اور پھر وہی معاشرہ جو جھوٹ کا شکار تھا، وہی معاشرہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق پکارنے لگا۔ ابتدا ایک فرد واحد نے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، صادق اور امین آپ کا لقب بھی ہے۔ بالکل، جس کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر حق و سچ کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں کہ آج تاریخ کے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی سچائی کی مثال دیتا ہے تو وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ کہ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، جس نبی پہ جان فدا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جس نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جس نبی کی عزت و تطہیر کی خاطر ہم کہتے ہیں ہم جان قربان کر دیں گے، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس نبی کی سنت کو بھی اپنانا چاہیے۔ ہمارے کردار میں آپ کی سنت کی عکاسی ہو، ہماری گفتار میں آپ کی سنت کی عکاسی ہو، ہمارے کاروبار میں آپ کی سنت کی عکاسی ہو۔ ہم چلتے پھرتے جس وقت آپ کی سنت کا نمونہ پیش کریں گے کائنات میں، تو پھر یہ کائنات جو بگڑی ہوئی اقدار کا حامل ہے، پھر زمانہ اس وقت کو وہ وقت بھی دکھائے گا، اس معاشرے کو وہ وقت بھی دکھائے گا کہ ریاست مدینہ کی جو اصل اور سچی روح ہے وہ زمانے کے سامنے آ جائے۔ اچھا، آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی، اب معاشرے کا ستون استاد اور ماں باپ ہیں، اس کے بعد پھر آپ آگے نکلتے ہیں تو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اپنے عزیز و اقارب اور اپنے محلے دار اور دیگر لوگ ملتے ہیں، ان کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ معاشرے کی شفافیت کیا آج کے دور میں ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور ہو گیا ہے۔ ہم نے نظام حکومت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور کیا تو یہ معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوا، وگرنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے حکومت کر کے کائنات کو بتایا تھا کہ اگر نظام حکومت دیکھنا ہے تو مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے میرے نظام حکومت کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا دور، سیدنا ابو بکر صدیق کا دور، عثمان غنی کا دور، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا دور، یہ سچائی کی عمدہ مثالیں نظر آتی ہیں۔ پیچھے ان بادشاہوں کی طرف یا ان خلفاء کی طرف جائیں کہ جنہوں نے حکومت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وراثت کے طور پہ لی، آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق جیسی حکومت کائنات میں کوئی نہیں کر سکا۔ بے شک۔ وجہ کیا تھی کہ وہ وراثت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی تھی، اور معاشرہ عدل و انصاف اور سچائی پہ قائم تھا، جس نے معاشرے کو یہ پیارا رخ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جس وقت جاتے ہیں اپنے چچا سے قرضہ لے کے کاروبار کرتے ہیں، منافع کماتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ مال کہاں سے آیا ہے، یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ اداروں کی مضبوطی کی سب سے پہلی مثال ہے کہ خلیفہ وقت اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹا یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی چچا ابا جی اپنے چچا جان سے ادھار لیا ہے۔ آپ نے بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ، گورنر تھے، بلا لیا، فرمایا کیا بیت المال کے اندر اتنا پیسہ موجود ہے کہ ہر ایک کو ادھار ملے؟ عرض کی حضور نہیں۔ تو پھر فرمایا میرے بیٹے کو کس لیے دیا، میرے بیٹے کو کس لیے دیا؟ یعنی یہ وہ سوچ تھی یا یہ وہ سچ تھا کہ جس نے اسلامی معاشرے کی ایسی بنیاد رکھی کہ کیسر اور روم بھی جو تھا وہ سیدنا عمر فاروق کے روب اور دبدبے سے کانپا کرتا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کی یہ مثالیں تھی کہ جس نے وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہ اداروں کی مضبوطی کے لیے عمر فاروق کا عملی اقدام تھا کہ آپ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ ہاں بھائی یہ مال جو تو نے مسلمانوں کے بیت المال سے کمایا یہ تیرا نہیں، یہ واپس بیت المال میں جمع کرا دے۔ اپنے بھائی کو معزول کر دیا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں گھمن صاحب، عدل و انصاف کی بات کی جاتی ہے، اور عدل و انصاف کا جو مثالی پیغام ہے وہ اسلام کے علاوہ ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتا، جیسے ایک مثال ابھی پیر صاحب نے حضرت عمر فاروق کی بھی دی ان کے بیٹے کے حوالے سے۔ آج ہم اسلامی ریاست کا حصہ تو ہیں، ہمارا 1973 کا آئین جو ہے ہم اسے اسلامی آئین تو کہتے ہیں، جس کا پہلا جو نقطہ ہے وہ ہمیں واضح کر دیتا ہے تمام چیزیں کہ جو حکومت کا اختیار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور وہیں سے ہم اپنی تمام باقی معاملات کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن عدل و انصاف کا جو معاملہ ہے کیا وہ آپ کو پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو راہ فلاح پروگرام میں وقاص عزیز صاحب آپ کا شکریہ، وقاص صاحب کا شکریہ کہ زبردست قسم کے آپ نے موضوعات، اور جن موضوعات سے ہم ہٹ چکے تھے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، جن موضوعات کی ضرورت تھی آپ نے ان پر بات کرنی شروع کی ہے۔ اس سے پہلے جھوٹ پر بات ہوئی تو میں جھوٹ پر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ ذرا اپنی ماں پر غور کریں۔ گھر میں ماں بچے کو ورگلانے کے لیے قدم قدم پر جھوٹ بولتی ہے، جب وہ انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے تو استاد بھی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے،
تو یعنی کہ جھوٹ کو ہم کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اور جھوٹ تو ہلاک کر دیتا ہے قوموں کو. آپ ویسٹرن دنیا کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو ویسٹرن دنیا میں سب سے جو کبھی ترین حرکت ہے وہ جھوٹ کو سمجھا جاتا ہے. وہ لوگ سچے ہیں, وہ ایک چاکلیٹ چوری کر لیں تو ان کا وزیر اعظم ریزائن کر دیتا ہے, استعفیٰ دے دیتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا چلن ہے. اسی جھوٹ کی بنیاد کی وجہ سے پھر عدالتوں کا نظام بھی خراب ہے. اور آپ دیکھیں ہر سو عدالتوں کے نظام میں گواہ بکتے ہیں. آپ کے قتل کے گواہ قرآن مجید سر پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ قتل دیکھا, حالانکہ وہ قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھا. ایک بندہ 35 سال کیس لڑتا رہتا ہے. تو یہ تو اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ تو وہ شہر ہے یہاں پر جہانگیر کی زنجیر ہوتی تھی جس کو ہلایا جاتا تھا تو انصاف ملتا تھا. گویا کہ جھوٹ, عدل و انصاف کا نہ ہونا, کرپشن, اقربا پروری, ہر چیز ہمارے معاشرے کا حسن ہے. تو پھر مجھے افتخار عارف یاد ہی آنا ہے. صحیح, تو اس نے کہا تھا کہ رحمت سید اللہ, اور آپ کو بھی مزید کھولتے ہیں. معذرت آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, مجھے یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دیگر ہمارے آج کے موضوعات ہیں ان پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر. اور ہم اگر اپنے اسلام کی عالی زندگی کو دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں, اور آپ کا آخری خطبہ حجت الوداع جس کو اسلام کا چارٹر آف اسلام بنیادی طور پر کہا جاتا ہے, اور دنیا کی بڑی بڑی عدالتیں جو ہیں وہ وہاں سے, اور بڑے بڑے جو منشور ہیں وہ وہاں سے جنم لیتے ہیں, اور وہ ایک ایسا چارٹر ہے جس کو چارٹر آف ہیومینٹی یعنی انسانیت کا چارٹر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے, جس میں کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, اور سب سے جو خوبصورت بات ہے اس میں وہ مساوات کا جو درس ہے, جو برابری کا درس ہے. اس نے تمام تر ذات پات تفریقات کو ختم کر کے انسان ہونے کا جو بنیادی درس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, وہ دیا ہے. اور اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے, اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب کہا گیا ہے. اب اس پہ مزید اگر میں کرنا شروع کروں تو پھر وہ میں چونکہ خود یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہوں, اور میری ہمیشہ یہ خواہش ہے, یہ دعا اللہ تعالیٰ سے میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ جو علم کی پیاس اس نے میرے اندر رکھی ہے وہ ہمیشہ اسی طرح بھڑکتی رہے, اور میں علماء کرام سے اور اپنے سینئر سے سیکھتا رہوں, کتب سے استفادہ کرتا رہوں. آمین. آگے بڑھتے ہیں. گھمن صاحب, اسلام حقیقی مساوات کا داعی ہے. ہمیں جو بھائی چارے کا درس اسلام سے ملتا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے, کسی اور ہمیں جو دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں اس وقت ٹاپ کے ریلیجنز ان میں نہیں دکھائی دیتا, کسی اور معاشرے میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا. لیکن اب بینگ اے مسلم اگر میں بات کروں, بینگ اے پاکستانی میں بات کروں, تو یہاں پہ بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ اب معیارات سامنے آ گئے ہیں, بڑی بڑی کاسٹ سامنے آ گئی ہیں. اچھا جی, ٹاؤنز الگ بن گئے ہیں, گاؤں الگ ہو گیا ہے, یہاں یہ غریبوں کی آبادی ہے, یہ کچی بستی ہے, یہاں چھوٹے لوگ رہتے ہیں, یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں, یہاں ان سے بڑے لوگ رہتے ہیں, یہاں برگر فیملیز رہتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ میں نے جہاں سے بات اپنی ختم کی تھی اس کو ایک شعر وہ میں افتخار عارف کا آپ کو سنا رہا تھا. سبحان اللہ. کہ رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان, امت سید الاولاق سے خوف آتا ہے. تو یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ آقا علیہ السلام اور اسلام جو تھا وہ بیسی مساوات پر کر رہا تھا. اور سچی بات تو یہ ہے وقاص صاحب کہ آقا علیہ السلام کی کوئی دشمنی کفار مکہ کے ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ بنا تھا وہ مساوات کی وجہ سے تھا. وہ کہتے تھے کہ آپ یہ بدبودار چیتڑوں والے کپڑوں والے بلال حبشی کو, صہیب رومی کو, ان کو ذرا اپنے سے دور کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. حضور تو جواب دیتے ہی دیتے خدا تعالیٰ نے کہا کہ نہیں پیارے حبیب, آپ ان کو اور قریب کر لیں, مجھے یہ ساری دنیا سے پیارے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ مساوات کا جو درس دیا ہمیں, اور خطبہ حجت الوداع میں اور فتح مکہ اس کی بہترین مثال ہے. جب فتح مکہ کے موقع پر بہت بڑا مجمع تھا اور حضور علیہ السلام ادھر تشریف فرما تھے, تو اذان کا وقت آیا تو فرمایا آئینہ بلال, بلال کہاں ہے بلال؟ ایک قبیلے کا بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے حضور مجھے موقع دیں, اگر میرے بیٹے سے اذان دلوا لیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. دوسرا آتا ہے ہم سارا قبیلہ مسلمان ہو جائیں گے. تیسرا آتا ہے حضور مسکراتے رہے, فرمایا آج لوگوں کو مساوات کا درس دینا ہے. آج پتہ چلے مکے کے لوگوں کو کہ اگر سینے پر پتھر بلال رکھتا تھا تو اذان بھی بلال ہی دے گا. تو یہ مساوات کا ایک بہترین درس
آپ صہیب رومی کی زندگی کو دیکھیے, آپ سلیمان فارسی کی زندگی کو دیکھیے, آپ جناب ابی ہریرہ کی زندگی کو دیکھیے, تو یہ ہمارے ہے ہی مساوات. اسلام بیس ہی مساوات پر کرتا ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ کسی گورے کو کالے پر, کسی کارے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں, صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کی کہ اس میں ہم طبقات میں بٹ گئے, اس میں امیر غریب کا فرق آتا گیا, ہماری ایجوکیشن سسٹم میں فرق آتا گیا, ہمارے سوشل سٹیٹس میں فرق آتا گیا. ایون دیٹ کہ اب آپ یقین جانیے کہ جو ہماری مساجد ہیں ان میں بھی طبقاتی تفریق سامنے آنا شروع ہوگی, جو ایک امن کی جگہ تھی. میں اس کی وجہ ایک سمجھتا ہوں کہ وقاص صاحب کہ ہمارے معاشرے میں جو صوفیزم کا راج تھا وہ کم ہوتا چلا گیا. ہمارے مشرق پورا کا پورا صوفیاء کی وجہ سے مسلمان ہوا تھا. اور سچ تو یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں, داتا علی حجویری ہوں, انہوں نے جو انسانیت کی مساوات کا درس دیا تھا اسی لیے لوگ مسلمان ہوئے تھے. ان کی درگاہ پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس آنے والے کا مذہب نہ پوچھا جائے, اسے روٹی پوچھی جائے. اور وہ شودر کے ساتھ بھی مل کے کھانا کھاتے تھے, وہ سب سے کمزور ترین طبقے کے ساتھ مل کے پانی پیتے تھے. جب وہ سارا کچھ کرتے تھے تو پھر پوچھا گیا معین الدین چشتی اجمیری سے کہ بابا یہ آپ سارا کچھ کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ میرے محمد مصطفیٰ نے مساوات کا درس دیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے, واعظ ہو رہی ہے, جو واعظ ہیں, جو خطباء ہیں, پروفیسرز ہیں, اسکالرز ہیں, ان کو مساوات کی طرف آنا چاہیے. ہمارے معاشرے کی تقسیم در تقسیم جو ہو رہی ہے اس سے بچنا چاہیے. اور یہ آپ جتنی جھگڑے دیکھ رہے ہیں, جتنی دہشت گردی دیکھ رہے ہیں, ان کے پیچھے بھی عدم مساوات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بیلنس سوسائٹی نہیں رہا, اعتدال کی سوسائٹی نہیں رہا. یہاں پر سٹیٹ پر اعتماد بھی لوگوں کا اس لیول کا نہیں رہتا. جب آپ مساوات کا درس نہیں دیتے, جب مساوات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی آ جائے گی تو سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے اور ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا چلا جائے گا. اور میری دانست میں مثالی معاشرے کے لیے صرف و صرف راہ اعتدال ہے, اور راہ اعتدال صوفیاء کا مشرب تھا. اور اس بر صغیر کی سرزمین پر, اس لاہور میں تو شاہ حسین جیسا درویش بھی تھا کہ جس کے ساتھ ہندو چلتے تھے تو لوگ فخر محسوس کرتے تھے, دوسری قوموں کے لوگ چلتے تھے. ہم تو ایک دوسرے کے پیاسے ہو گئے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. تو یہ مساوات, ہمیں دولت پر فخر نہیں بلکہ انسانیت پر فخر ہونا چاہیے, کیونکہ انسانیت ہی حرف آخر ہے, اور انسانیت پر فخر کرنے والی قومیں زندہ رہتی ہیں. اور انسانیت ہمارے اسلام کا اصل درس ہے اور بیس ہے, بنیاد ہے. اور انسان کو ڈریس کیا گیا پورے قرآن مجید میں. اسلام کی فاؤنڈیشن انسانیت ہے, اسلام کی فاؤنڈیشن اور بقا مساوات ہے, اور اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ مساوات پر اٹھائی گئے ہیں. اسی لیے یہ نماز کا کلچر, یہ روزے کا کلچر, یہ نماز کا کلچر اس لیے کہ سارے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے, محمود و یاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ علامہ نے اسی لیے تو کہا تھا کہ محمود غزنوی اور اس کا غلام بھی ایک ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ کلچر ہمارے اسلام کا حسن ہی مساوات تھا. ہمیں اس کی طرف واپس پلٹنا ہوگا, اور ہمارے معاشرے میں جو بے راہ روی ہے مساوات کے حوالے سے اس کی طرف آنا پڑے گا. اور یہ اس پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا سلسلہ آگے چل نکلے گا. علامہ وقاص علی خالد صاحب, جب ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جو آج سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے گھومن صاحب کی بات کو ہم فالو کرتے ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا کارنر ہے جو لوگوں کو یہ بتائے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی ایک ایسا کارنر اس وقت ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. آج کا آپ کا عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کا تعلق پوری سوسائٹی کے ساتھ ہے, جیسا کہ ہمارے اسکالرز نے اس پہ بات بھی کی ہے. آپ بات کر دیکھیں, تبلیغ کا سلسلہ, ہدایت کا سلسلہ, خالق ارض و سما نے انسانیت کو تخلیق فرمانے سے پہلے ہادی کو تخلیق فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی پہلے تخلیق ہوئی, اس کے بعد انسانیت کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ دنیا کے اندر ہادی موجود ہو جو لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائے, لوگوں کو نجات کا رستہ دکھائے. اور قیامت تک جو ہدایت کا رستہ ہے, نجات کا رستہ ہے, جو راہ فلاح ہے, وہ دکھانے کے لیے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی آمد ہوتی رہی. اب نبیوں کے بعد آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا آخری نبی ہیں. نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہے, ختم نبوت رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی ہے. آپ کا فیضان, آپ کی تعلیمات,
آپ کی سیرت طیبہ کے پہلو گوشے اور روشنی قیامت تک پھیلتی رہے گی، اور اولیاء صالحین علماء آپ کے پیغام کو، اپنی زندگی کو آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کر قیامت تک آپ کی تعلیمات سے جہان کو روشناس کرواتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ پہلے بھی جاری تھا، یہ آج بھی جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دیکھیں اب ہدایت کا سلسلہ ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کا سلسلہ ہے، رہنمائی کا سلسلہ یہ جاری ہے، مگر سوال آپ نے جو بڑا اہم کیا ہے، یہ سب چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ آج معاشرہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، جو بات کرنے والے ہیں، جیسے گمر صاحب نے فرمایا کہ صوفیاء کی تعلیمات کا جو اثر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی جگہ مفاد پرستی نے لے لی ہے، اس کی جگہ ہرس نے، ہوس نے، لالچ نے، طمع دنیا نے جگہ لے لی ہے، جس وجہ سے جو واعظ کر رہا ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے، اس کے پیش نظر جب دنیا کا مال ہے، دنیا کی طلب ہے، تو وہ دنیا کا مفاد ہے، تو اس کی جو تبلیغ میں تاثیر کہاں رہے گی؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک مسلح، ایک مبلغ جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے علم کو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ پہ وہ اپنے آپ کو لگائے اور تبلیغ بھی کرے تو اللہ کے لیے۔ جن ہستیوں کا انہوں نے ذکر کیا، وہ صالحین، وہ اولیاء، وہ علماء، ان کی تبلیغ بھی اللہ کے لیے، ان کا سونا بھی اللہ کے لیے، ان کا جاگنا، ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا۔ جب ساری زندگی انہوں نے اللہ کی خاطر بسر کی، اور جو اللہ کے لیے زندگی بسر کرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، اس کی اپنی تعلیمات زندہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر آج مادیت کی پٹی ہم نے اپنی آنکھوں پہ باندھ لی ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریفانہ اخلاق 10 ہیں، ان میں سے پہلی بات آپ نے فرمایا سچ بولنا۔ سچ بولنا مہمان نوازی بھی ہے، حیا کرنا بھی ہے، تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے، امانت داری بھی ہے۔ یہ ان کا تعلق انسانی سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ یہ شریفانہ اخلاق جس انسان کے اندر ہوں گے وہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ آج پہلی بات کہ ہم سچ بولنا ہی نہیں چاہتے، ہم قدم قدم پہ جب جھوٹ بولا جائے گا، جب ماں بچوں سے جھوٹ بولے گی، باپ بچوں سے جھوٹ بولے گا، بیٹا اپنی ماں سے جھوٹ بولے گا، بیٹا اپنے باپ سے جھوٹ بولے گا، اور استاد شاگرد سے بولے گا، شاگرد اپنے استاد سے بولے گا، محلے میں کلچر ہوگا، پھر یہ کلچر آگے ڈیویلپ ہوتا ہوا ملکوں میں جب ہوگا، تو وہاں جہاں جھوٹ کا راج ہوتا ہے وہاں پہ نحوست ہوتی ہے، وہاں پہ مفاد ہوتا ہے۔ جہاں پہ جھوٹ کا راج ہوتا ہے وہاں پہ معاشروں کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، انسان کا جو اپنا جسم ہے یہ بھی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں لوٹنا ہوگا اپنی اصل کی طرف، اور اصل کیا ہے ہمارے لیے؟ تو کوڈ آف کنڈکٹ اور وے آف سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ وہ کیا ہے؟ وہ آقا دو جہاں کی سیرت طیبہ ہے۔ ہم جب ان کی سیرت کے جو پہلو ہیں، ان کی سیرت کی روشنی سے اپنے من کے اندھیرے کو، اپنی سوسائٹی کے اندھیرے کو، اپنے گھر کے اندھیرے کو دور کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی روشنی سے جہاں کو منور کر سکتے ہیں۔ ہم نے جب دیکھنا ہے کہ ایسا کچھ ہوا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب کائنات نے قرآن پاک عطا فرمایا، آج امت کا تعلق قرآن سے اتنا دور ہو چکا ہے، اتنا دور ہو چکا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بہت کم ہے جو قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دیکھیں، خیر و شر کی اور جزا و سزا کی بات ہوتی تو پہلے نبیوں پر بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں، 4 نبیوں پر کتابیں ہوئیں، 313 پر آسمانی صحائف نازل ہوئے۔ اگر خیر اور شر اور جنت اور دوزخ سے بچنے کی بات ہوتی تو انہی کتابوں کے تسلسل کو آگے بڑھایا جاتا۔ ہر نبی کو شریعت بھی الگ دی اور کتاب بھی الگ دی۔ اس کا مدعا و مقصود یہ تھا کہ ہر زمانے کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ آقا دو جہاں کو جو قرآن پاک رب کائنات نے عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، اس میں خیر و شر کی جہاں بات ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ تم نے دنیا میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اپنی دنیا کو حسین کیسے کرنا ہے، اور دنیا کو حسین بنانے کے لیے جو دنیا کے تقاضے تھے کہ ان خطوط پہ استوار ہو کے تم جب آگے بڑھو گے تو تمہاری جہان بھی اچھا ہوگا کہ دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اس میں پہلی بات میں نے آقا نے فرمایا سچ بولنا۔ ایک صحابی، ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، وہ برے افعال میں جو کہ ملوث تھا اور برائی کے دلدل میں دھنس چکے تھے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اپنے جو ان کا دل کی بات انہوں نے سنائی، جو غلط کام کرتے تھے وہ بھی بتایا، اور کہنے لگے میں ان 2-3 برائیوں میں سے مجھے ایک سے آپ منع فرما دیں کہ ایک میں چھوڑ دوں۔ میرے آقا نے 2 برائیوں کا ذکر نہ کیا، فرمایا جو تیسری ہے جھوٹ تم بولتے ہو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وقاص عزیزہ بڑی اہم بات میرے آقا نے فرمایا، ان برائیوں سے اس نے کہا مجھے ایک برائی کہیں گے چھوڑ دوں گا، میں تینوں نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا
फरमाया तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उसने जब ये वादा कर लिया आका अलैहि सलाम से, अगला दिन वो बुराई करने लगा, वो बदकारी करने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि जब मैं बुराई और बदकारी कर रहा हूँ, शाम को जब मैं आका की बारगाह में जाऊंगा और मेरे आका पूछेंगे तुम दिन भर तुमने क्या किया है, तो जब ये बुराई का मैं जिक्र करूंगा, झूठ तो मैंने बोलना नहीं, मैंने उनसे वादा कर लिया है, जब मैं ये बदकारी का बताऊंगा तो मेरे आका के दिल पे क्या गुजरेगी। उसने इस ख्याल से बुराई को छोड़ दिया, इस ख्याल से बदकारी को छोड़ दिया। ये बात हमें फॉलो करने की ज़रूरत है और ये जो है ये मिसालें ज़िंदा मिसालें हैं और ता क़यामत ये रहेंगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जो हमारे माशरे के दीगर मामलात हैं और सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त हमारे यहाँ चल रहा है वो मसला क्या है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और मसावात पे क्या खूबसूरत बात हो रही है और ये हमारी माशरती बिगाड़ है, ये हमारी माशरती बुराइयां हैं जिन्हें हमें ज़रूरत है देखने की, कम करने की। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला देखने में आ रहा है वो ये कि हम बुरे को बुरा नहीं समझ रहे, हम बुराई को बुराई नहीं कह रहे, हम गलत को गलत नहीं कह रहे। हर बंदे का अपना ठीक है, अपना गलत है। अगर मुझे ये लग रहा है मुझे यहाँ पर सच बोल कर अपना फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है, हम ज़रूर बोलेंगे। बुनियादी तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने फ़ायदा है, फ़ायदे से हमारे तमाम रवैये जुड़े हुए हैं। इस वक्त जो मफाद परस्ती का चलन है वो इतना आम हो चुका है कि जब तक बच्चा रोए ना, चीखे ना, कुरलाए ना, माँ उसको दूध नहीं देती, उसको दूध नहीं पिलाती। जब इस सतह पे मफाद परस्ती हमारे रिश्तों में दर आई है तो फिर हमारे मुआशरे में कैसे मुमकिन है कि हमारा मुआशरा इसको ना फॉलो करे। क्योंकि बच्चा घर से निकलता है तो अपने पेरेंट्स की तरबियत को शो करता है और जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकलता है और मुआशरे का हिस्सा बनता है तो तब पता चलता है कि उसकी जो ज़हनी पर्दाख्त है वो असातिज़ा ने किस सतह पे की है। इसीलिए मैं इन दोनों को जो है वो मुआशरे का सतून भी कहता हूँ। पीर साहब, 14 अगस्त 1947 दुनिया के नक्शे पे एक नए मुल्क का ज़हूर होता है और वो है पाकिस्तान, जिसका मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग अपनी अरबों रुपए की जायदादें जो है वो छोड़कर जो है वो मुहाजिरीन की सूरत में यहाँ पे आते हैं। कायनात की तारीख की एक बड़ी हिजरत में से एक हिजरत है जिसको क़याम पाकिस्तान की हिजरत कहा जाता है। ऐसे में और एक बहुत बड़ा कत्ल गारतगरी हुई इस सारे दौर में। ईसार का रवैया हमें वहाँ दिखाई देता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, लेकिन कई कहानियाँ हम अब भी सुन रहे हैं, बहुत सारे अफसानों का हिस्सा वो बन चुकी हैं, किताबें लिखी गई हैं उसके ऊपर। क्या पहले दिन से ही सिस्टम हम लागू ना कर पाए जिसके सबब ये सारा आज हमें भुगतना पड़ रहा है? जी किबला, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा तारीख के झरोके में बिल्कुल मैंने क्वेश्चन इसीलिए रखा क्योंकि इस्लामी इब्तदा के अंदर आपको पता है कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस वक्त तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ किया तो हमारा जो सरहद का एरिया था इसके ऊपर जो सियासतदान ख़ानदान एक काबिज़ था जो आज भी वहाँ पे काबिज़ है, उसने कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक बात कही थी कि अगर आप तहरीक पाकिस्तान के लिए आपने ये अटक पुल क्रॉस किया तो आपकी लाश वापस जाएगी। उस वक्त तारीख के झरोके के अंदर कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक काम किया कि आपने तारीख के अंदर वो इस तरीके से सूरत इख्तियार की कि आपने ताजदार मानका पीर साहब ऑफ मानका शरीफ हज़रत अबुल हसनात साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक ख़त लिखा और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तहरीक पाकिस्तान के लिए सरहद में आना चाहता हूँ, आप मेरी मुआवनत फरमाएं और मुझे पनाह दें। यानी ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड आज भी मौजूद है कि जिस वक्त पीर अमली हसनात साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये कहा कि आप आएँ, मैं आपको पनाह देता हूँ। तो तारीख गवाह है कि अटक पुल से लेके मानके शरीफ तक लोगों की जंजीर बनी हुई थी, लोग हाथ में हाथ डाल के खड़े थे। क्या तारीखी मंजर होगा। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि आज भी अगर उसको फासला नापा जाए तो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का फासला है। सुभान अल्लाह। 20 से 25 किलोमीटर फासले के दौरान कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की गाड़ी इंसानी आसार में गुजर के मानके शरीफ पहुंची। और जिस वक्त मानके शरीफ पहुंची तो वहां पर हज़रत अबुल हसनात साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक सवाल किया कायद आज़म से। आपने फरमाया, कायद आज़म मुझे एक बात की आप ये दे दें, गारंटी दे दें, मैं आपके साथ तहरीक पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार हूं। उन्होंने पूछा, हुजूर क्या? आपने फरमाया कि तुम ये लिख के दे दो कि जिस वक्त पाकिस्तान बना इसके अंदर निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम निज़ाम इस्लामी रियासत। सुभान अल्लाह। यकीन यानी आपकी बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। यानी इतनी मुश्किलात के बाद पाकिस्तान बना और आज हम क्या कर रहे हैं? प्लीज कंटिन्यू कीजिए। इस्लामी आपने कहा कि आप लिख के दें कि ये पहला इस्लामी निज़ाम होगा। कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिख के दिया था
کہ جس وقت آپ نے لکھ کے دیا، آپ نے فرمایا کہ جس وقت پاکستان بنا اس کے اندر نظام جو ہوگا وہ اسلامی نظام ہوگا. تو اس کے بعد حضرت امین الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم آج سے آپ بے فکر ہو جائیں، اگر آپ ہاتھ کھڑے بھی کر دیتے ہیں میں اور میرے مرید مل کے یہ پاکستان بنائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت پھر آپ نے یعنی ایسے علاقوں کے اندر سرحد کی چونکہ علاقے پہاڑی علاقے بہت مشکل ترین علاقے ہیں جی، آپ تو چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ دور دراز علاقوں میں اس وقت سفری سہولیات بھی نہیں تھی، معاملات بھی نہیں تھے، کہیں پہ پیدل، کہیں پہ جناب گھوڑوں پہ، کہیں پہ کس طرح آپ نے پیدل سفر کیا، اپنے مریدوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پورے سرحد کے اندر آپ نے تحریک پاکستان کی کمپین چلائی. یہاں تک تو تھا کہ جس وقت پاکستان بن گیا، اب آپ کو اگلی جو مزے کی بات بتاؤں، پاکستان کی اسمبلی کے اندر پہلا استعفیٰ دینے والے بھی حضرت امین الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. چونکہ جس وقت پاکستان بنا وہ لوگ جو اس وقت تحریک پاکستان میں پاکستان کے مخالف تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، وہی لوگ پاکستان کی اسمبلیوں میں قابض ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہوا. یہ تاریخ کا ناظرین، میں اپنے دیکھنے والوں کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ تاریخ کا وہ تلخ باب ہے، یہ وہ بھیانک چیپٹر ہے جس کو نہیں چھیڑا جاتا اور جس پہ ہمارے تاریخ دان بات کرنے سے گریز کرتے ہیں. لیکن آج جو ون کلک کا جو ورلڈ ہے، ایک جو کلک پہ ہم گلوبل ویلیج کا حصہ بنے ہوئے ہیں، عالمی گاؤں کا، اس نے یہ سارے ڈھول کا پول کھول کر رکھ دیا. بالکل. تو آپ نے یہ چیز، چونکہ آپ نے پاکستان کی اسمبلی کے اندر پہلی تقریر آپ نے جس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے فرمائی تھی، آپ نے فرمایا قائد اعظم میں نے اپنے وعدہ پورا کر دیا. آج آپ کے وعدے کے مکمل ہونے کی باری ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ملک پاکستان کے اندر نظام رسول اللہ کی ذات کا ہوگا. سبحان اللہ. ریاست مدینہ کے طرز پہ، چونکہ پاکستان کا نعرہ یہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نظام مملکت کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ. تو آج آقا کے نظام کی بات کی جائے تو جس وقت آپ نے یہ بات کی تو وہ ٹولہ جو اس وقت قائد اعظم کے مخالفت میں تھا، اس نے اسمبلی کے اندر، پاکستان کی پہلی اسمبلی کے اندر ہنگامہ برپا کر دیا کہ بھائی پاکستان قائد اعظم نے بنایا، اتنی مشکلوں سے بنایا، اتنی تکالیف سے بنایا، اور آج آپ قائد اعظم کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں. یہ پہلی وہ کرپشن جی جو پاکستان کی اسمبلی کا مقدر بنی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر جو ہمارے معاشرے کے دیگر معاملات ہیں اور سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ مسئلہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نشے کے حوالے سے. گومن صاحب جی آپ اپنی بات کا آغاز کیجئے گا. وقاص صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آج جن موضوعات پر بات ہوئی ان میں یہ بھی ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے. کرپشن ہو، نشہ ہو، چوری ہو، چکاری ہو، ہمارے معاشرے میں استاد سے لے کر شاگرد تک، پیر سے لے کر مرید تک، عالم سے لے کر مقتدی تک، ہم بہت زیادہ بڑی عجیب و غریب حرکات کا شکار ہیں. ہمارا معاشرہ اس سمت بڑھ چکا ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. تو قصور کا ایک شاعر ہے، شاید وہ اس کو بہتر اس نے وائنڈ اپ کیا ہے. اس نے بڑا ہمارے معاشرتی رویے پر طنز کیا. اس نے کہا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دل دے پاک پویتر حجرے بری پلیتی جاندے ہو، فرضاں بلی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سے انجم جی ایک ہی کیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو. یعنی کہ یہ بابا بلے شاہ کی نگری سے یہ جو پیغام اس شاعر نے دیا ہے، یہ اصل میں ہمارا معاشرے یہ المیہ ہے. اب ہمیں اپنے دلوں کے مرتبان کو، اپنے من کے مرتبان کو، اپنی روح کو تازگی دینے کے لیے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ 6 فٹ کا جسم، 7 فٹ کا جسم، اس پر اسلام نافذ کریں، اس کے اندر تازگی لائیں، اس کو حسد سے دور کریں، غیبت سے دور کریں، بہتان سے دور کریں، مال اور اس کی طمع جو ہے اس سے دور کریں. اور یہ سچ ہے آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ آخری جملے کہ اس دنیا میں نام شعور سے رہتا ہے، عزت سے رہتا ہے، اور اس دنیا میں نام فن کا رہتا ہے، اور اس دنیا میں نام تکریم کا رہتا ہے. کبھی بھی کسی مالدار کا نام نہیں رہا. اس لاہور کی پہچان داتا علی حجویری ایک کٹیا والا ہے، جہانگیر بادشاہ سے نہیں ہے. اور اس لاہور کی پہچان میاں میر سے ہے، کسی بڑے بادشاہ سے نہیں ہے، دارا سے نہیں ہے، سکندر سے نہیں ہے. تو یہ اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے معاشرے میں
جو بے روی پائی جا رہی ہے، کرپشن ہے، مہنگائی ہے، ہر چیز ہے، اس کی طرف آنا چاہیے۔ اور شاعر نے کتنا خوبصورت کہا تھا کہ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے، اچھا سوچئے۔ نذیر کیسر صاحب کا کیا خوبصورت شعر آپ نے سنا ہے۔ جی علامہ وقاص علی خالد صاحب، آج کا میسیج کیا آپ دینا چاہیں گے؟ آج کا میسیج وقاص عزیز صاحب یہی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہے، اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، اور اپنے خیال کو پاکیزگی بخشنی ہے۔ اپنے جسم و روح کو پاک کرنے کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرنی ہے۔ صحیح جی پیر صاحب، آج کا میسیج اگر آپ دینا چاہیں۔ قبلہ ہمارا میسیج تو یہی ہے کہ دنیا کی 1000 برائیوں کا خاتمہ صرف ایک کی زندگی کو رسول اللہ کی سنت کے تابع کر لو، تمام معاشرتی برائیوں سے جان چھوٹ صحیح صحیح۔ جاتے جاتے تزکیہ، یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے اب رمضان ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں اور بڑے لیول پر ہو رہی ہیں، تو میڈیا جو ہے وہ قومی کردار سازی، یہ جس موضوع پہ آج ہم نے پیر صاحب بیسیکلی بات کی، قومی کردار سازی کی بات ہے، اس کو عام لائف سٹائل میں کیسے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے، علماء کرام کے حوالے سے، عام فقہاء کے حوالے سے، دانشوروں کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں اس حوالے سے کوہ نور کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان کریم کے پروگرام کو عین اسلامی طریقے سے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اپنا کردار اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ صحیح پڑھے لکھے علماء کو بلا کے ان سے دین سیکھیں، نہ کہ ان بیزار لوگوں سے دین سیکھیں جو پورا سال جناب بے حیائی کا سمندر میں غرق رہتے ہیں۔ تو ضروری یہی میڈیا کا کردار اس اہمیت کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی طریقے سے اور اسلامی سکالر کو بلا کے لوگوں تک ایک میسیج پہنچائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ہر آدمی میڈیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر آنکھ جو ہے وہ ٹی وی چینل کو دیکھ رہی ہوتی ہے افطاری کے وقت۔ تو ایسا میسیج، ایسا پیغام دیا جائے کہ جو انسان کی سماعتوں سے ہوتا ہے وہ اس کے دل میں اتر جائے اور اس کے کردار کا آئینہ دار بن جائے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی۔ جی گھمن صاحب، آپ بھی اس بارے میں کچھ؟ یہی میرا میسیج ہے کہ علامہ نے کہا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو معاذ نام مصطفیٰ است۔ رسول خدا کی محبت کو عام کرو اور اس معاشرے میں محبتوں کو عام کرو، آسانیاں پیدا کرو، محبتیں بانٹو، تو مجھے یقین ہے کہ اس معاشرے میں جوہر ہے یہ نکھرے گا اور ہمارا ملک اور قوم اچھی سمت کی طرف چلے گا۔ اندھیرا ہے، دور ہے، اندھیر ہے، دور نہیں ہے، اور دیر نہیں ہے، تخیر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے صدقے اور آپ کے کوہ نور کے توسل سے جو آپ پیغام دے رہے ہیں اس کو پھیلائے اور معاشرہ جو بے روی کا شکار ہے وہ واپس اپنے راہ راست پر آئے۔ جی علامہ وقاص علی خالد۔ جی یہی پیغام ہے کہ زندگی بسر کیجئے محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور رنگ بکھیریں محبت کے، چاہت کے۔ اس ماحول کو پوتر کرنے کے لیے، مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ہر کسی کو اپنا مثالی کردار ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ عالم ہے، اسکالر ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، مبلغ ہے، اور اسٹوڈنٹ ہے، تاجر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ سبھی کا کردار جب مثالی ہوگا تو ایسا مثالی معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہم سب کی آنکھیں ترس چکی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مناظر دیکھیں، اس کے لیے اینکر ہے اور چینلز ہیں، سب کچھ ہے، ہر کسی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی، اور صحیح معنوں میں جس معاشرے کی عکاسی آپ نے شروع میں کی، ویسا معاشرہ جو امن و محبت کا پرچار کرنے والا اور امن و محبت کو آگے بڑھانے والا، وہ وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، اور جاتے ہوئے میں بس یہی کہوں گا، پاکستان ہمارا ہے اور آج کے عہد میں ہم ہیں۔ دعا تو ہم کر ہی رہی ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں ہمارا نام بھی جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے، نہ کہ سیاہ حروف میں لکھا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔